बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कंबर ज़ैदी। प्रोग्राम देख रहे हैं आप कैपिटल टुडे। नाज़रीन, मौलाना फजलुर रहमान के खिलाफ नैब का घेरा तंग हो रहा है। नैब ने 5 बंदों को नोटिस जारी किए हैं मौलाना फजलुर रहमान के इनकम से ज़ायद असासा जात केस में, और तहकीकात में यह सामने आया है कि ये 5 बंदे मौलाना फजलुर रहमान के फ्रंट मैन के तौर पर काम कर रहे थे। वो नैब नोटिस आपको दिखाते हैं और उसमें जो कहा गया है कि 7,000 कैनाल जो है अराजी वो गुल असगर के नाम पे थी, जो कि खरीदी गई डेरा इस्माइल खान में, और मुबैना तौर पर ये मौलाना फजलुर रहमान के फ्रंट मैन है जो एज अ फ्रंट मैन मौलाना के लिए काम कर रहे हैं, और ये मौलाना की जायदाद है। फिर 2,000 कैनाल अराजी जो है नूर असगर के नाम थी और ये भी खरीदी गई, और इनको भी नोटिस जारी किया है। इसके साथ 3 बंदे और हैं, और कहा जा रहा है नाब की जानिब से कि इनको बुला के तहकीकात होंगी और शवाहिद पेश के हवाले से इनसे पूछताछ होगी कि क्या शवाहिद हैं इनके पास। मौलाना के खिलाफ ये घेरा तंग क्यों हो रहा है, इस पर बात करेंगे आज। जो वजीर आजम इमरान खान साहब बार बार कह रहे हैं कि ये NRO मुझसे मांग रहे हैं, PDM की सरबराही भी मौलाना फजलुर रहमान साहब कर रहे हैं, तो क्या ये वही NRO है, ये वही नैब है जिसको ख़त्म करने के लिए और अपने इनकम से असासा जात केस के हवाले से जान छुड़ाने के लिए मौलाना साहब ने जो है PDM की तहरीक लीड कर रहे हैं। और इसके साथ साथ एक और, मौलाना साहब ने जेल भरो तहरीक का कहा था। वो जेल भरो तहरीक का सजेशन क्यों दिया गया था PDM में, आज आपको प्रोग्राम में ये भी बताएंगे। PTI ने फैसला किया कि सेनेट इंतखाबात मार्च में नहीं फरवरी में कराए जाएं, लेकिन क्यों कराए जाएं? शो ऑफ हैंड्स होना चाहिए। PTI की जानिब से ये कहा गया है कि इन इंतखाबात के हवाले से, यानी अब जो है PTI ये कह रही है कि खरीदो फरोख्त नहीं होगी, किसी को खरीदा नहीं जाएगा। ये अगर कानून आ जाता है और इस पर इम्प्लीमेंटेशन हो जाती है तो कितना बेहतर होगा, इस पर भी बात करेंगे आज। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से उन्होंने डिसीजन मांगी है। लेकिन पहले मौलाना साहब पे जरा आते हैं। मौलाना साहब को डिफेंड करने के लिए उनकी पार्टी से मुफ्ती किफायतुल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मुफ्ती साहब बहुत बहुत शुक्रिया हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। मुफ्ती साहब, नैब ने 5 अफराद को नोटिस जारी किया है, उनमें कहा गया है कि ये लोग मुबैना तौर पर मौलाना साहब के फ्रंट मैन के तौर पर काम कर रहे हैं। तहकीकात होंगी इस मामले की, इनकम से ज़ायद असासा जात का केस है। किस तरह देख रहे हैं आप इस डेवलपमेंट को? क्या इस डेवलपमेंट का डायरेक्टली लिंक है इमरान खान जो कह रहे हैं कि NRO नहीं दूंगा, नैब को ये चाहते हैं नैब ख़त्म हो जाए, इनको NRO नहीं दिया जाएगा, जो मर्जी ये कर लें, तो ये डायरेक्टली लिंक है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले कमर, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमारा मौक़िफ़ कौम तक पहुँचाने के लिए एक साई की है। जवाब देने से पहले मैं गुजारिश करूँगा, और अब बुरा भी नहीं मानाएं, एक इंट्रो होता है, वो उस सहाफ़ी के एंकर के ज़ाती ख़यालात होते हैं। उसके बाद फिर वो ख़ुद चूँकि जज होता है तो फ़ैसला नहीं करता, वो दोनों फरीक को या एक फरीक को सामने रखकर आवाम से कहता है कि आप फ़ैसला करो। मेरी दरख्वास्त होगी आपके हवाले से तमाम एंकर पर्सन से कि जब आप एंकर देंगे तो आपने दोनों फरीक का थोड़ा बहुत ख्याल रखना। देखें, उनका मौलाना साहब का मौक़िफ़ के लिए मैंने डायरेक्टली आपकी तरफ कहा है। आज ये डेवलपमेंट आई है, इस पे आपकी पार्टी की जानिब से कोई रिबटल नहीं आया था, इस वजह से आपको मदऊ किया गया। मैं अगर आपको बुरा लगा है तो मैं वापस लेता हूँ। नहीं सर, नहीं। ऐसा है ना, एहतराम से अर्ज़ करता हूँ, आप लोगों की ये सीट जो है ये जजमेंट की सीट है। आप एम्पायर हैं, आप खिलाड़ी नहीं हैं। तो ये भी हो सकता है इस वक्त तो मैं सोलो हूँ कि दूसरा फरीक भी हो, तो मैंने एक बात करनी है, उसने रद्द करनी है। ये कौम के सामने जाना चाहिए, कौम फैसला करे कि अपोजिशन ठीक कह रही है या गवर्नमेंट ठीक कह रही है। ये तो मैंने पहले से बात की है। अब आते हैं मौलाना साहब के असासों पर ना, तो ये हमें देखो, नैब एक बाइख्तियार इदारा है, ये हमें ये न कहे क्योंकि फ्रंट मैन है। ये मौलाना फजलुर रहमान वल्द मुफ्ती महमूद के नाम पर असासे निकालें। मौलाना फजलुर रहमान वल्द मुफ्ती महमूद, मैं सारी बात करता हूँ, मैं छुपाऊँगा नहीं। जी। मौलाना फजलुर रहमान वल्द मुफ्ती महमूद के नाम पर असासे दिखाएँ और कौम के बताएं ये हैं। अब बात फ्रंट मैन किया गई है। फ्रंट मैन क्या है? हम सियासत करते हैं, सियासत के अंदर आप आते हैं, जी मैं फ़लाँ काम करना चाहता हूँ, एक लीगल चीज़ लेना चाहता हूँ, आप उसकी सिफारिश करें, या ये मैं आपको जानता हूँ, आप मुझे जानते हैं,
माफ़ कीजिए, ये जुर्म नहीं बनता। अगर मैं आप अच्छी पोजीशन पर हैं, मैं आपसे सिफारिश करता हूँ कि मेरे गांव का एक आदमी आया है, इसका ये काम है, आप देख लें, ठीक होगा तो आप करेंगे और गलत होगा तो आप नहीं करेंगे। बिल्कुल ये नहीं बनता। नहीं, आई टोटली एग्री विद, हाँ, आई टोटली एग्री विद। आप अगली बात, लेकिन अगली बात ये है कि अगर मैं आपको कहूं कि मुफ्ती साहब ये आप खरीदें, इसका फायदा मुझे पहुंचेगा, तो बिल्कुल बनता है। ये भी बताता हूँ, मैं नेब को मशवरा दे रहा हूँ और नेब मुझे बेशक उसकी फीस न दे। अब अगली सूरत क्या होगी कि मैं मानूं वाकई मौलाना फजल रहमान साहब इसके अंदर मुलव्वस हैं, वो आदमी फ्रंट में आकर कहेगा बगैर दबाव के, बगैर मार पीट के, वो कहेगा कि ये रकम मुझे फलां ने दी है और मैं उसके अंदर उसको फ़ायदा देना चाहता हूँ, तो जाके हमारी कॉमन सेंस इसको कबूल करेगी। वरना तो हमारा ये ख्याल है पहले से, अब मज़ीद पुख्ता हो गया कि नेब को सियासी इंजीनियरिंग के लिए बनाया गया है और सियासी इंजीनियरिंग उस वक्त सामने आई, ये आज तो ये असासे नहीं बने जब मौलाना फजल रहमान साहब इमरान के मुखालिफ बने, फिर पीडीएम को एक किया, बनाया और सरबराह बन गए, तो उनको ख्याल आया ना ये टाइमिंग बहुत ज़्यादा गलत है, मैं टाइमिंग से इत्तेफाक नहीं करता। तो वैसे 7,000 के नाल अराजी मौलाना देखो, जानते हैं उनकी की है? नहीं, 7 हो, 8 हो, 9 हो, 10 हो, लीगल है, इलीगल है, मौलाना के नाम पर है, उसके गांव वाले के नाम पर है, उसके वोटर सपोर्टर पर है, ये तमाम चीज़ें नेब करे, लेकिन सियासत को और जुर्म को अलग करे तो हम साथ देंगे। अगर वो सियासत और जुर्म को एक साथ करेंगे, आप मेरे मुखालिफ हो मैं फ़ाइल लाता हूँ, आप मेरे मुखालिफ नहीं हो मैं फ़ाइल नहीं लाता, तो माफ़ कीजिए, इसको कोई एहतसाब नहीं करेगा। फ्री एंड फेयर होना चाहिए, बेरहम होना चाहिए। नैब कह रही है हम ये जानना चाहते हैं कि मौलाना साहब के इतने असासे कैसे हैं, किस तरह से बना लिए उन्होंने, वो क्यों क्या सोर्स ऑफ इनकम क्या है? नहीं, वो क्यों ये जानना मौलाना चाहती है? फजल रहमान उन्होंने किसी ने नहीं कहा। नहीं, मौलाना फजल रहमान कौमी लीडर नहीं है, कौमी लीडर तो हैं, अवाम तो जानना चाहती है। उनको किसी ने नहीं कहा कि आप जरा ये मालूम करो। मैं कहता हूँ फजलुर रहमान वल्द मुफ्ती महमूद के नाम पर जो असासा होगा मैं उसको डिफेंड करूंगा, इसलिए कि वो मेरा लीडर है, मेरा इमाम है। और बहुत सारे ऐसे उलमा जो रात को तहज्जुद पढ़ते हैं, लाखों उलमा का वो इमाम है, फिर मैं डिफेंड करूंगा। आप मुझे नूर असगर, शहबाज शरीफ साहब जेल में है, नूर असगर और गुल असगर और ए बी सी डी, माफ कीजिए मैं उनका डिफेंडर नहीं। हेलो, मैं समझ गया, मैं बात पूरे एहतराम से करना चाहता हूँ। मौलाना फजलुर रहमान साहब के वालिद का नाम मुफ्ती महमूद है, फजलुर रहमान वल्द मुफ्ती महमूद के नाम पर जो बात होगी मैं कहूँगा वाकई है, मैं आपके साथ खड़ा हो जाऊंगा। लेकिन आपके नूर असगर और गुल असगर, गुलजमान, नूरजमान, ये मेरा ना मौजू है ना मैं उनको डिफेंड करता हूँ। बिल्कुल आप सही बात कह रहे हैं, आपका मौक़िफ़ था हमने आवाम तक पहुंचाना है, ये मैंने नहीं कहा, नैब ने कहा। अब नैब के हवाले से रिबटल जो आपकी पार्टी का है वो आप दे रहे हैं कि हम मौलाना फजल रहमान के असासे होंगे तो डिफेंड करेंगे। मुझे ये बताएं, शहबाज शरीफ साहब जेल में हैं, अभी जेल में है ना, क्यों जेल में है? फ्रंट मैन के थ्रू पैसे बनाने पे, फ्रंट मैन के थ्रू जायदादें खरीदने पे, इतने रेफरेंसेस जो चल रहे हैं, वो फ्रंट मैन की तो चक्कर है, ये टीटीज का ही तो चक्कर है। तो ये एक जो आर्ग्यूमेंट है वो नैब लेती है और नैब ये कहती है कि ये जो पॉलिटिशियंस है ये डायरेक्ट अपनी प्रॉपर्टीज नहीं बनाते, ये फ्रंट मैन रखते हैं ताकि कारोबार करें और इतने ज़्यादा असासे बनाए इतने। तो आप लोग क्लियर कर दें कि यार ये हमारे असासाजात हैं, ये यहाँ से हम कमाते हैं, नॉथिंग टू वरी अबाउट। कमर नाराज़ नहीं होना, हमारी तर्ज सियासत अलग है उन लोगों से। आपने सवाल तो ठीक किया, टाइमिंग गलत है। इस वक्त बिलावल भुट्टो भी हमारे इत्तेहाद के साथी हैं और मियाँ शहबाज शरीफ साहब भी, नवाज शरीफ। अगर हमारा इंतज़ाम नहीं हुआ तो लेकिन थोड़ा सा एहतराम तो इत्तेहाद का होता है। अगर आप ये सवाल इस पीडीएम से पहले करते या इस मौके पर ना करते तो मैं अच्छा जवाब देता, लेकिन मैं आप बताता हूँ, उलमाए कराम जो सियासत करते हैं इसका और मतलब होता है, आम लोग जो सियासत करते हैं उसका और मतलब होता है। उलमा का कतई ये मतलब नहीं होता कि सियासत को कारोबार बना दिया जाए, ये हम करते हैं खिदमत और इबादत की बुनियाद पर। मैं अगर नमाज़ पढ़ने जाता हूँ तो मुझे कोई पैसा नहीं मिलता, इस तरह हम सियासत करते हैं। हमने मौलाना फजल रहमान के घर के खर्चे के लिए चंदे किए हैं, मौलाना फजल रहमान के गाड़ी के जाने के लिए लोगों से कहते हैं। एक आदमी जो अपने दामन पर एक छींट बर्दाश्त नहीं करता, उसको आप वहाँ खड़ा करेंगे जहाँ बहुत सारे करप्ट लोग हैं, तो माफ़ कीजिए ये हमारे उलमा का शेवा नहीं है। और ये भी माफ़ फरमा दीजिए, इस तरह ब्लैकमेलिंग में हम नहीं आएंगे। जुर्म और सियासत अलग होगा, बिल्कुल ठीक बात है आपकी। और अगर ये सियासत करेंगे जुर्म पर, मुझे ये बताएं कि ये जो F6 में जहाँ पे आप लोगों की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है,
تو یہ کس کا ہے؟ ہاں، کون خرچہ؟ یہ بات آ گئی نا، ہاں جی، یہ بات آ گئی، اس کو میں جانتا ہوں، میں بتا دیتا ہوں۔ ایسا ہوا کہ ہمیں ہمارا ایک بنگلہ بہت مشہور ہے نا، 22 نمبر کا بنگلہ، تو ہم مولانا فضل الرحمان صاحب خارج امور کے چیئرمین تھے، یا لوگ احترام کہتے ہیں یہ گھر ان کا ہو تاکہ ان کے پاس بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے۔ جب ہمارے پاس کوئی بنگلہ نہیں تھا تو ہم اسلام آباد کے اندر ہمارے پاس رہنے کی ایک مرلہ جگہ نہیں تھی۔ ہمارے جماعت کے مخیر لوگ جمع ہوئے، انہیں کہا ایک جگہ تو لے لیں۔ ایک جگہ لی گئی، یہی جو آپ بنگلہ کہتے ہیں، تاکہ لوگ آسانی سے آ کر بیٹھ سکیں، ان کے اجتماع کی جگہ ہو، میٹنگ ہو، دفتر ہو۔ وہ مخیر خود بتائیں گے کہ ہم نے اس کو کولیکٹ کیا ہے، چندہ کیا۔ ساری بات بتاتا ہوں بھائی، ساری باتیں، ایک بات بھی نہیں چھوڑوں گا۔ ان لوگوں نے جہاں یہ بات آپ کر سکتے ہو کہ مولانا کے نام پر کیوں ہے، تو ایک خیال یہ کیا گیا کہ پارٹی ہوتی ہے، بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، مختلف لوگوں کے نام پر آئیں گے تو پھر کیسے چلیں گے، تو مناسب یہ سمجھا کہ ہمارا لیڈر ایماندار ہے، اس ایماندار آدمی کے نام پر کر دو، تو ہم نے کر دیا۔ وقف کر دی انہوں نہیں، نے، اب گاڑی ڈونیٹ کر دی۔ اب آپ گاڑی کی بات کرو، میں جواب دیتا ہوں۔ ہاں، مولانا صاحب کے پاس ہے اور آپ لوگوں نے ڈونیٹ کیا۔ مولانا صاحب کا گھر کا خرچہ بھی آپ کہہ رہے ہیں چندے سے ہم نے چلایا ہے، تو وہ مولانا صاحب اتنے، مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کے پاس بہت محتاط آدمی ہے، بہت، اب بھی میں کہتا ہوں، اب بھی میں وہ احتیاط کرتا ہے، اتنی احتیاط نہیں کی جاتی۔ لیکن یہاں تو اور مسئلہ ہے نا، آپ بوٹ کے ساتھ ہو مزے کرو، آپ بوٹ کے خلاف ہو، آپ ایماندار ہو تو آپ کو بے ایمان بنایا جائے۔ خان صاحب یہ کیوں کہہ رہے ہیں نارو نہیں دوں گا؟ خان صاحب کیوں کہہ رہے ہیں؟ پاگل آدمی ہے، اسے کون سی بات ہے؟ میرے پاس اب بھی وہ ویڈیوز کہہ رہے ہیں کہ نیب کیسز بناتی ہے، یہ کمال ہے۔ لوگ چاہتے ہیں کہ نیب کے کیسز ختم ہو، تو اس وجہ سے میرے اسسٹنٹ اس کے پاس میرا موبائل منگوا لیں، اس میں 21 ویڈیوز ہیں جو فوج کو گالیاں دیتا ہے، اس کو وزیر اعظم بنا دیا۔ اس کی کون سی بات ٹھیک ہے؟ وہ فوج کو ایسی گالی دیتا ہے کہ مودی بھی نہیں دے سکتا، اس کو لوگوں نے وزیر اعظم بنا دیا۔ لوگوں نے کیا آپ جو اپنے اداروں میں کر رہے تھے، اچھا ایک چھوٹی سی بریک، بریک لے لیتے ہیں، بریک لے لیں، اس قابل نہیں ہے کہ کسی بات پر بحث کی جائے۔ وی ول بی رائٹ بیک آفٹر دس شارٹ بریک۔ آپ نے سنجیدہ باتیں کرنی۔ ناظرین، ہم اس چھوٹے سے بریک کے بعد آتے ہیں، پھر سینٹ انتخابات کے حوالے سے بات کریں گے کہ فروری میں انتخابات کیوں آخر۔ ویلکم بیک ناظرین، اور اب بات کریں گے کہ حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ سینٹ کے انتخابات مارچ میں نہیں فروری میں کرائے جائیں۔ لیکن یہ فروری کا آخر فیصلہ کیوں کیا گیا ہے؟ کیونکہ پی ڈی ایم کی جانب سے ایک اعلان پہلے ہی کر دیا گیا کہ 1 فروری کو پی ڈی ایم لانگ مارچ جو کرے گی اس کا تاریخ کا اعلان کیا جائے گا، اسٹیئرنگ کمیٹی کا اجلاس ہوگا، پھر ڈیٹ فائنل کی جائے گی۔ تو وزیر اعظم نے اس کو دیکھ کے کیا اپنے کارڈ چلے ہیں؟ مفتی کفایت اللہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ مفتی صاحب، 4 سینیٹرز ہیں، 2 رہ جائیں گے، اگر اپر ہاؤس میں میجورٹی لازمی ہوتی ہے، بڑا انفلوئنس ہوتا ہے، بڑے آپ کی پارٹی کو مضبوط کرتی ہے، ایسے حالات میں اگر فروری میں آ جاتے ہیں سینٹ کے انتخابات، کیا ہوگا؟ کیا ہو پائیں گے؟ خیر، میں ایک بات بتاتا ہوں، آپ اس کو ذرا اسٹڈی کر لیں۔ حکومت تو یہ نہیں کر سکتی، یہ تو الیکشن کمیشن کرتا ہے۔ نہیں، سپریم کورٹ سے رائے مانگی ہے، سپریم کورٹ کر دے۔ نہیں، الیکشن کمیشن کہتا ہے کہ فلاں وقت ڈیٹ پوری ہوتی ہے اور فلاں وقت ہم کریں گے، شیڈول یہ الیکشن کمیشن کرتا ہے۔ میں بالکل سمجھ گیا ہوں آپ کی بات، اسی لیے وہ سپریم کورٹ جا رہے ہیں۔ نہیں، سنیں نا، سپریم کورٹ سے نظر ثانی کرا، وہی کہہ رہا ہوں۔ الیکشن کمیشن جب شیڈول دیتی ہے اور حکومت کہتی ہے کہ ہم اس کو مینیج کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، انتظامیہ، تو پھر جا کر رائے مانگی جاتی ہے سپریم کورٹ سے کہ ہمارا یہ موقف ہے، حکومت کا یہ موقف ہے، وہ درمیان راستہ بتاتی ہے۔ میرے خیال میں یہ جو عمران خان اس کی خواہش کے مطابق آگے نہیں ہوں گے، یہ آپ خاطر جمع رکھیں۔ یعنی آپ لوگ اس میں مطمئن ہیں کہ یہ آگے نہیں ہو سکتے؟ دوسری بات، دوسری یہ بات کہ سینٹ کے اندر اپنے آدمیوں کو گھسانے کی بات ہے نا، تو کم از کم میرے خیال میں اتنی مضبوط تحریک چل رہی ہے کہ یہ ان کی خواہش پوری نہیں ہوگی۔ ایک بات آپ نے انٹرو میں کہی ہے کہ یہ ہاتھ اٹھا کر وہ کریں گے تاکہ کوئی آدمی خریدا نہ جا سکے، فیصلہ کریں گے، ہاں، شو آف ہینڈز۔ تو میں بہت تعجب سے عرض کرتا ہوں، یہ جو سینیٹر ہے نا، یہ آتا ہے ہمارے صوبائی اسمبلی کے ارکان کی بنیاد پر آتا ہے۔ جی جی بالکل۔
اور صوبائی اسمبلی کے ارکان عوام کے ووٹ پر آتے ہیں نا. آپ اصلاح تیسرے کمرے میں کر رہے ہو, پہلے کمرے میں اصلاح کیوں نہیں کرتے؟ جہاں ووٹ ڈالے جائیں تو وہاں ٹھپے نہ لگائے جائیں, جہاں ووٹ ڈالے جائیں تو عوام کو حقوق دیے جائیں. جب بنیاد کے اندر اصلاح نہیں ہوگی یہ تو اسی ایجنڈے کے ساتھ آپ نے پہلے بھی لانگ مارچ کیا تھا نا, ہاں, تو وہ کیوں فیل ہوا؟ اس لیے فیل ہوا کہ ہم سے وعدہ ہوا, وعدہ پورا نہیں ہوا, تو اب یہ فیل دوبارہ وعدہ تو کریں پھر ہم اور لوگ ساتھ لے کر آئے نا. نہیں تو یہ لانگ مارچ لاتے رہیں گے آپ تو اور کیا, کب تک؟ تو کیا کریں, بندوق اٹھائیں؟ نہیں, ملک کی معیشت کا تو بیڑا یہی تو غرق کہہ رہا ہوں ہو نا, جائے گا اس سر. کو ہٹاؤ گے تو ہٹے گا نا. جب آپ ٹھپو دیکھو نا, یہی تو بات ہے کہ کیوں لوگ باہر جا رہے ہیں. مجھے بتائیں, نہیں, مولانا آپ صاحب بڑے زیرک سیاستدان ہیں, ہاں. بڑی فہم رکھتے ہیں, عقل و سمجھ رکھتے ہیں, ٹھیک. مولانا صاحب پاکستان کی معیشت کو دھچکا کیوں پہنچائیں گے؟ اس لیے پہنچائیں گے کہ جب شروع کریں گے زیرو سے تو معیشت ٹھیک بیٹھے گی. اچھا, مصنوعی اشاروں سے معیشت ٹھیک نہیں بیٹھتی. سب سے پہلے آپ نے عوام کو مطمئن کرنا ہے کہ وہ حکومت کے اپنے حکمران منتخب کریں. عوام جب مطمئن ہوں گے تو معیشت, ورنہ لوگ تو باہر جائیں گے. شروع یہاں سے ہوگی, زیرو سے شروع کرو گے. الیکشن کیسے ہوں گے جب آپ انتخابی اصلاحات لائیں گے؟ کیا کیا انتخابی اصلاحات لانے کے لیے؟ انتخابی اصلاحات کیا ہے, یہاں پر بوٹوں کی وہ بدماشی ہوتی ہے, ان سے کہیں گے پیچھے ہٹ جاؤ, پیچھے ہٹ جائیں گے. وہ پیچھے ہٹ گئے تو فری ہیں, وہ پیچھے نہیں ہٹے تو ان کے. اچھا, لاسٹ اس میں آپ سے وعدے کیے گئے تھے اور وہ پورے نہیں ہوئے, تو اس دفعہ کوئی ڈیل, وعدہ, کوئی اس طرح کی بات؟ نہیں, ایسا نہیں ہوتا. یعنی دیکھو, اس پچھلی دفعہ ہم اکیلے آئے نا, تو گاڑی مہنگی تھی. تو میں بتا رہا ہوں, آپ کو پتہ ہے کہ اس ٹائم اکیلے آئے تھے آپ لوگ, دوسروں کو کہہ رہے تھے کہ ساتھ چلو, لیکن سارے آپ کے ساتھ کھڑے بھی ہوئے اور پھر ایک ایک کر کے نکل بھی گئے. وہ ٹھیک ہے, تو یہ نہ مولانا اکیلے رہ جائیں, سربراہی رہ جائے پیچھے سے پیپلز پارٹی پہلے. آج آپ کو پتہ ہے کہ ڈیولپمنٹ بڑی امپورٹنٹ, شہباز شریف سے ملنے گئے ہیں بلاول بھٹو زرداری, اور شہباز شریف کا موقف آپ کو پتہ ہے, بالکل معلوم ہے, بیغم رہے. بالکل, میں آپ کو بتاتا ہوں نا, ٹیکنیکل فالٹ تھا اس دھرنے کے اندر. ہم اکیلے آئے تھے, ان کو مشورے میں شامل نہیں کیا تھا. اس کے انتظام بھی ہمارا تھا, کریڈٹ بھی ہمارا تھا, ڈسکریڈٹ بھی ہمارا تھا. ہم سمجھے یہ گاڑی تو بہت مہنگی ہے, اس میں اکیلے ہمارا کراؤڈ پورا نہیں ہوگا. تو ہم نے تیار کیا میاں نواز شریف صاحب کو, وہ کراؤڈ لے کر آ رہے ہیں. ہم نے تیار کیا بلاول کو, وہ کراؤڈ. پاکستان کی عوام جب آئے گی تو کسی کا باپ ٹھہر سکے گا؟ آپ انتظار کیجئے, انشاءاللہ. مجھے بتائیں, ابھی کوئی آپ لوگوں کے سے ڈیل, وعدے, کوئی اس طرح کی بات ہوئی ہے سامنے؟ ڈیل نہیں ہے, چھوڑ دو یار, ہماری چوری ہوئی ہے. نہیں, کوئی وعدے کیے ہماری چوری ہوئی ووٹوں کی. ایک ہے جس کے بعد چوری کا مال پکڑا گیا ہے, اچھا, وہ عمران خان ہے. ٹھیک. اور جو چور ہیں وہ اس کے پیچھے کھڑے ہیں. تو ہم چور معلوم کرنا چاہیے, بری بات تو نہیں ہے نا. یہ یاد رکھو, مذاکرات کی بات ہوگی لیکن مزارعین سے قتل نہیں ہوگی. مالکان کی کوئی خبر آپ رکھتے ہیں تو بتا دو. مظاہرے کیا, آ جاؤ. لوگ کہتے ہیں وہ ریلیکس تھا, کتوں سے کھیل رہا تھا. جب آدمی سیاست کے اندر نہیں ہوتا تو کتوں سے سپریم کورٹ نے تو صادق الامین نہیں کہا, جس نے ثابت آدمی کیا, پھر اس جج نے رات کو پھر معافی بھی اللہ تعالیٰ سے مانگی کہ مجھ سے غلطی ہو گئی. وہ یار, وہ ہمارے سپریم کورٹ کی بات کرتے ہو یا وہ سپریم کورٹ آپ امریکہ کی بات کرتے ہو؟ یہ میرا پروگرام بن کریں گے کنٹیمپٹ آف کورٹ میں. یہی تو میں بتا رہا ہوں, امریکہ کی سپریم کورٹ کیا کہہ رہی ہے. ایک بچی کو باپ نہیں مل رہا تھا, امریکہ کی سپریم کورٹ نے بچی کو باپ دیا ہے. دیکھیں صادق امین, آخری سوال کرتا ہوں, خدا آپ کا آخری نہ کرے, آپ کو اللہ تعالیٰ مزید موقع دے دیں. پروگرام کا ٹائم بالکل ختم ہو گیا. مجھے یہ بتائیں کہ وزیر اعظم کہتے ہیں کہ پی ڈی ایم کی تحریک کو, اور جو نہ پارلیمنٹ تحلیل ہوگی نہ وزیر اعظم استعفیٰ دیں گے, اور بالکل آپ کی جو ڈیڈ لائن ہے اس کو بھی مسترد کر دیا گیا. شارٹ اینڈ کرسپ آنسر, اس کے بعد ہم مظاہرین کے کسی رد عمل کا جواب نہیں دیتے. مالک کی بات کریں گے اگر کوئی رد عمل دیں گے. اگر آپ کو مالکان کی طرف سے کوئی اشارہ ملے تو میں جواب دینے کے لیے تیار ہوں. مظاہرے کیا ہے اس کو کہہ دیا جائے, آ جاؤ, وہ آ جاتا ہے, اس کو کہہ دیا چلے جاؤ, چلے وہ چلے جائے, جس طرح آیا اس طرح چلا جائے. ٹھیک, بہت بہت شکریہ مفتی کفایت اللہ صاحب. ناظرین, ہم ایک چھوٹے سے بریک پہ جا رہے ہیں. وی ول بی رائٹ بیک آفٹر دس شارٹ بریک, اور اس کے بعد آپ کو بتائیں گے کہ پیٹرولیم بحران جو پیدا ہوا تھا اس کی رپورٹ کیا آئی ہے. ویلکم بیک ناظرین. اور پیٹرولیم بحران جو پیدا ہوا تھا اس کے حوالے سے تحقیقاتی رپورٹ وفاقی کابینہ میں پیش کر دی گئی ہے. وزیر اعظم عمران خان صاحب کے پاس بھی وہ رپورٹ آ گئی ہے. اس رپورٹ میں سفارش کی گئی ہے کہ
اوگرا کو ایکٹ آف پارلیمنٹ کے ذریعے تحلیل کیا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ کہا گیا ہے کہ سیکٹری پیٹرولیم کے حوالے سے جو ہے کارروائی ہونی چاہیے۔ رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا کہ آئل مارکیٹنگ کمپنیز نے 15 دن تک ذخیرہ اندوزی کی، اور جب پھر پیٹرول کی قیمتیں بڑھیں تو پھر انہوں نے اجازت دی اور فروخت وہ پھر ہائی ریٹ پہ ہوئی، جس کا ڈائریکٹ اثر عوام پہ آیا۔ لہٰذا یہ تمام تر کارروائیاں ہونی چاہیے۔ اس پر بات کریں گے آج۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں خرم شیر زمان صاحب اور بریگیڈیئر فاروق حمید صاحب ہمیں جوائن کریں گے۔ خرم شیر زمان کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے ہے، دفاعی تجزیہ کار ہیں۔ آپ دونوں معزز مہمان گرامی کا شکریہ۔ خرم صاحب آپ کی جانب آؤں گا، لیکن آج پیٹرولیم پہ بات کرنے سے پہلے جو کراچی میں 2 اہم واقعات ہوئے ہیں اس پر بات کرنا ضروری ہے۔ ایک کراچی بلاول چورنگی کے قریب جو ہے گاڑی پکڑی گئی ہے جس میں بم نصب تھا، اور دوسرا جامعہ کراچی پہ کریکر حملہ جو ہوا ہے۔ تو سر یہ کیوں دوبارہ سے کراچی میں کارروائیاں ہو رہی ہیں؟ ہم دیکھ رہے ہیں دہشت گردی کی کارروائیاں ایک دن میں 2 واقعات کے کیوں ہوئے ہیں؟ آپ کے پاس کیا انفارمیشن ہے؟ اچھا دیکھیں، کراچی کے حالات آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ سب کچھ ٹھیک ہو گیا ہے۔ ویسے جو ٹارگٹ کلنگ وغیرہ کے سلسلے تھے تو بالکل ہم اس کو اپریشیٹ کریں گے کہ اس میں رینجرز کا ایک بہت بڑا رول رہا اور حالات بہتر ہوئے ہیں، لیکن اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ جو آپ کی اسٹریٹ کرائم کے ریٹ ہیں وہ بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں، آپ کی گاڑیوں کی چوری کے ہو گئے، وہ سلسلے بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں، اور ظاہر ہے کہ سلیپر سیلز بھی تو موجود ہیں یہاں پہ نا۔ تو میں خود ذاتی طور پہ یہ فیل کرتا ہوں کہ ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز نے پچھلے 2 4 6 8 مہینے کے اندر یہ میں نے نوٹس کیا ہے کہ ان کی جو کارروائیاں تھیں وہ نظر آ رہا تھا کہ شاید جیسے تھوڑی بہت کم ہو گئی ہیں۔ سو میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ آف سندھ کو بھی ظاہر اور فیڈرل گورنمنٹ کو دونوں کو مل کر اس بات کو سیریسلی لینا پڑے گا۔ آج جو واقعہ ہوا ہے خدا نہ خواستہ یہ کسی کی طرف کوئی ایسا اشارہ نہ ہو، کوئی خدا نہ خواستہ ایسا بڑا واقعہ نہ ہو جائے، کیونکہ حالات اب یہ تو نہیں کہہ سکتے ہیں کہ سب ٹھیک ہے۔ ایسی بہت ساری قوتیں موجود ہیں آپ کے سامنے ہیں کہ دشمن ممالک آپ کے خلاف کیا کر رہے ہیں، را کیا رول پلے کر رہا ہے، اسرائیل کیا رول پلے کر رہا ہے، اس کے علاوہ اور بھی ایسے بہت سارے ممالک ہیں جو کہ آپ کے خلاف کام کر رہے ہیں۔ کراچی کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے، ہم جب دیکھتے ہیں کہ اسٹاک مارکیٹ اوپر جا رہی ہے، تھوڑی سے معاشی حالات بہتر ہو رہے ہیں، تو کراچی میں ایسے واقعات ہو جاتے ہیں۔ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں جی۔ دیکھیں اس کی وجہ ہے، دیکھیں اس کی وجہ یہ ہے کہ جو بھی آپ کے دشمن ممالک ہیں، جو آپ کی ایسی فورسز ہیں جو آپ کے اگینسٹ ہیں، وہ دیکھتے ہیں کہ کراچی شہر جو ہے وہ پورے پاکستان کو چلا رہا ہوتا ہے، پورے پاکستان کی اکانومی کو چلا رہا ہوتا ہے، اور کراچی میں اگر کوئی واقعہ ہوتا ہے تو ورلڈ وائڈ وہ ہائی لائٹ ہوتا ہے۔ سو میرے خیال سے ہمیں اس کو ایک ٹیسٹ کیس لینا پڑے گا، اس کو بہت دھیان سے دیکھنا پڑے گا، ایسے کون سے لوگ ہیں اس کے پیچھے۔ آپ کے سامنے پچھلے دنوں، پچھلے مہینے 2 4 مہینے پہلے آپ نے دیکھا تھا اسٹاک ایکسچینج پہ حملہ ہوا، چائنیز ایمبیسی پہ جو حملہ ہوا تھا وہ آپ کے سامنے ہے۔ اس طرح کے واقعات آن اینڈ آف ہوتے رہتے ہیں۔ سو میں سمجھتا ہوں کہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو اس کو دیکھنا پڑے گا اور اس بات کی تیاری کرنی پڑے گی کہ خدا نہ خواستہ کوئی ایسے سلیپر سیلز ہیں جو کہ ایکٹیو ہو گئے تو ان کو بھی دیکھنا پڑے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کیس کو اپنے انجام تک پہنچانا پڑے گا کہ اس کے پیچھے تھا کون۔ بریگیڈیئر صاحب، کراچی میں یہ واقعات کسی بڑے واقعے کا پیش خیمہ تو نہیں آپ کو نظر آ رہے؟ کراچی کے حالات بہت امپورٹنٹ ہیں ملک کی معیشت کے لیے، جس ڈگر پہ معیشت چل پڑی ہے اس کے لیے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں حالات کو کنٹرول کرنے کے لیے کیا اقدامات اٹھانے چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ لیکن جو خرم شیر زمان صاحب نے ابھی فرمایا ہے، کچھ چیزیں انہوں نے بالکل صحیح اپنا کور کی ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں اٹ از کوائٹ پاسبل کہ یہ جو چھوٹے چھوٹے واقعات اس طرح ہوتے ہیں جس میں اللہ کی مہربانی ہے کہ کوئی بڑا حادثہ نہیں ہوا اور اس سے ہم بچ گئے ہیں، لیکن ماضی میں چائنیز کونسلیٹ اور پاکستان اسٹاک ایکسچینج پہ آپ نے دیکھے حملے ہوئے، اس میں کچھ قیمتی جانوں کا نقصان بھی ہوا۔ تو کہنے کا مطلب میرا یہ ہے کہ اٹ از پاسبل کہ یہ جو کچھ سلیپر سیل وہاں پہ ہیں جو ابھی بھی ٹوٹلی ختم نہیں ہوئے ہیں، وہ پھر اپنا سر اٹھانے کی کوشش کریں، اور خاص کر جب دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں اکانومی جو ہے، ہمارے دشمن دیکھ رہے ہیں کہ اکانومی کے معاملات بہتری کی طرف جا رہے ہیں، لیکن ساتھ ہمارے دشمن یہ بھی دیکھ رہا ہے کہ پاکستان کے اندر جو ہمارے جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے اس کو کریٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، یہ جو پی ڈی ایم کے جو والے جو معاملات ہیں، تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ موقع ہے کہ اس کا فائدہ اٹھایا جائے اور ہم اسٹرائک کریں۔ آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ پچھلے 3 دنوں میں 2 مرتبہ نیکٹا کی تھریٹ الرٹ جو ہے سیکیورٹی لاہور کے لیے، خاص کر پی ڈی ایم جلسے کے لیے جاری ہوئی، اور چند دن پہلے لاہور میں سی ٹی ڈی کا ایک بڑا کامیاب آپریشن، انہوں نے لوگوں کو پکڑا، یہاں پہ افغانی تھے جو کہ دہشت گردی کے ایکٹ پہ کی پلاننگ میں وہ پکڑے گئے۔ اسی طرح کل آپ نے دیکھا راولپنڈی میں ایک بام بلاسٹ یا گرینیڈ بلاسٹ جو بھی آپ اس کو کہیں وہ ہوا گنج منڈی میں، جس میں کافی لوگ جو ہیں وہ زخمی بھی ہوئے،
اور 2 دن پہلے کی خبر کہ پشاور میں کے پی پولیس نے پشاور میں انٹر ہوتے ہوئے کچھ دہشت گردوں کو پکڑا اور ان کے جو عزائم تھے اس میں ان کو شکست کی. تو کہنے کا مطلب یہ کہ یہ انڈیکیٹ یہ کر رہے ہیں کہ ایک مرتبہ پھر ایک ویو ہلکی سی شروع ہوئی ہے, اور کوشش یہ ہے دشمنوں کی. دیکھیں وہ تو بڑا کلیئرلی بتا دیا گیا جو ڈوسیئر میں چند دن پہلے کہ اکراس دی پاک افغان بارڈر, وہ جو وہاں پہ ٹریننگ کیمپس ہیں وہاں پہ انڈیا را کی افغان انٹیلیجنس کی کوشش ہے کہ لوگوں کو پاکستان میں انفلٹریٹ کرایا جائے, پلس پاکستان کے اندر جو افغانی باشندے ہیں ان کو جو یہاں پہ کیمپوں میں ہیں یا ویسے شہروں میں آباد ہو گئے ہیں ان کو استعمال کیا جائے, ان کو پیسے دیے جائے اور ان سے اس قسم کی کارروائیاں جو ہے وہ کروائی جائیں. تو لہٰذا اس کو تو رول آؤٹ نہیں کیا جا سکتے کہ عزائم ان کے یہی ہے کہ پاکستان میں یہ جو ہمارا جو پروسیس ہے اکنامک ریکوری کا اس کو روکا جائے, کیونکہ کورونا کے معاملات ٹھیک ہے سیکنڈ ویو آئی ہے, اس میں لوگوں کا کافی قیمتی جانیں جو ہیں اس میں ان کا نقصان ہوا ہے اور لوگوں کی ڈیتھ ہوئی ہے. لیکن ان معاملات پہ نظر رکھنا ضروری ہے. بریگیڈیئر صاحب صحیح فرما رہے ہیں. جی خرم صاحب آپ کی جانب آؤں گا. سر آٹے کا بحران, چینی کا بحران, پیٹرولیم بحران, اب ان کی تحقیقاتی رپورٹ آ رہی ہیں. پیٹرولیم بحران کے حوالے سے تحقیقاتی رپورٹ آئی ہے, اس میں سفارشات کی گئی ہیں, وزیر اعظم نے انڈیا بھی دیا ہے. اب کوئی کارروائی ہم ایکسپیکٹ کریں؟ دیکھیں بحران تو پاکستان کے اندر بہت سارے آئے ہیں, لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پاسٹ میں یہ دیکھنا پڑے گا کہ ان بحرانوں کے اوپر حکومتوں نے کام کتنا کرا, اس پہ ہوم ورک کتنا کرا اور کیا تیاری ایسی کی کہ ایسے بحران آگے فیوچر میں واپس نہ آئیں. آپ کے سامنے ایک شوگر انکوائری بھی ہوئی, اس سے پہلے ویٹ کی انکوائری بھی ہوئی, اور اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ پیٹرولیم کی بھی ہو رہی ہے. آپ سب سے بڑی بات اس کو اپریشیٹ کریں کہ آپ کے ملک کے وزیر اعظم جو ہیں وہ اس طرح کے جو ایشوز آتے ہیں, جو بحران آتے ہیں, ان کو کتنا فرنٹ فٹ کے اوپر لیتے ہیں. اینی میک شیور کہ آئندہ اس طرح کی چیزیں واپس نہ ہوں. ظاہر ہے کہ جو لوگ اس میں انوالو ہوں گے, جو پرائیویٹ کمپنیز اس کے اندر انوالو ہوں گی, حکومتوں میں جو بحران پہ نوٹس لیے گئے ہیں, لیکن بحران پہ نوٹس لینے کا فائدہ تب ہے جب تحقیقاتی رپورٹ جو آئے اس پر کارروائی ہو اور اس کا جو اثر ہے, جو ایفیکٹ ہے وہ عام عوام تک منتقل ہو. تو دیٹس دا بیسک پوائنٹ جو لوگ بھی چاہتے ہیں کہ اگر چینی مہنگی ہوئی تو چینی اس ریٹ پہ آ جائے, جنہوں نے مہنگی کی تھی, شوگر مافیا تھے, ان کے خلاف کارروائی ہو جائے, چاہے اس میں جے کے ٹی انوالو ہیں. جی میں وہی بات آپ کو فرما رہا تھا, آپ نے میری الفاظ چھین لیے. میں آپ سے یہی کہنا چاہ رہا تھا کہ دیکھیں بحران آئے, اس کی رپورٹیں سامنے آئیں, لیکن اس پہ عمل ہوا نہیں ہوا, تو ڈیفینیٹلی پرائم منسٹر اس بات کو میک شور کریں گے کہ یہ جو سارے ایشوز اب آئیں یا آئندہ واپس نہ آئیں. ان کی رپورٹس بھی ظاہر ہے منظر عام کے اوپر آئیں گی, ظاہر ہے ایکشن بھی لیا جائے گا, جو ذمہ دار ہوں گے ان کو سزائیں بھی ملیں گی. عدالتیں موجود ہیں, عدالتیں ان کو لے کے جائیں گی سامنے, لیکن ہمارا کام یہ ہے کہ ہم نے ان کو اس بات کو میک شور کرنا ہے کہ واپس اس طرح کے بحران نہ آئیں. اب جو پیٹرولیم کی آپ بات کریں, ظاہر ہے کہ اس کے اوپر بھی کام ہو رہا ہے, اور میں سمجھتا ہوں کچھ دنوں کے اندر یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے آ جائیں گی. اس بات کو یقین کر لیں کہ وزیر اعظم عمران خان کسی کو معاف کرنے والے نہیں ہیں, چاہے وہ پاکستان تحریک انصاف سے تعلق رکھتے ہوں یا کسی اور جماعت سے رکھتے ہوں. یہ ہماری ذمہ داری ہے, یہ ہماری جماعت کا نام ہی تحریک انصاف ہے. جب تک انصاف فراہم نہیں کریں گے تو ظاہر ہے کہ ہم آگے پروگریس نہیں کر سکتے اس کے اندر. ٹھیک ہو گیا. بریگیڈیئر صاحب آپ کی جانب آؤں گا, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو پیٹرولیم کے بحران کے حوالے سے رپورٹ آئی ہے, کوئی کارروائی ہوگی, اوگرا کو تحلیل کیا جائے گا, جو سیکٹری پیٹرولیم ہے ان کے خلاف کوئی کارروائی ہمیں دیکھنے کو ملے گی؟ پی ٹی آئی حکومت میں بہت سارے نوٹسز لیے گئے, بہت ساری تحقیقاتی رپورٹس ہمارے سامنے آئیں, لیکن معاملات بھی آپ کے سامنے. اصل اثر تب ہوتا ہے جب عوام تک اس کا فائدہ منتقل ہو اور یہ آئندہ آنے والوں کے لیے ایگزامپل سیٹ ہو جائے. دیکھیں میں آپ سے بالکل ایگری کرتا ہوں, اور یہاں پہ میں تھوڑا ڈیفر کروں گا خرم صاحب سے. اچھی بات ہے, چلیں یہ ایک اچھی پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہے کہ سکیمز ہو رہے ہیں. شوگر, ویٹ, پیٹرولیم, ان پہ کمیشن بنے, انکوائری ہوئی, ان کو ان کی ریکمنڈیشن آئی, ان کو پبلک کیا گیا اور لوگ جو ہے آئیڈینٹیفائی ہوئے. اب شوگر کا یہ آپ دیکھ لیں کتنے مہینے ہو گئے ہیں, ایف آئی اے کی انکوائریاں چل رہی ہیں, لوگوں سے سوال جواب ہو رہے ہیں. لوگ یہ چاہتے ہیں کہ بھائی اتنا ٹائم نہیں لگنا چاہیے. ایف آئی اے جو ہے وہ تو ویسے ہی اپنا گورنمنٹ کے انڈر ہے, ٹھیک ہے, نیب کے معاملات ہیں وہ آپ کے گورنمنٹ کے کنٹرول میں نہیں ہے, لیکن یہ شوگر کمیشن کی رپورٹ پہ جن لوگوں کو پکڑنا ہے وہ تو کیا رہ گیا ہے بھائی, ان کو راتوں رات پکڑیں, ان کے خلاف ایف آئی آر ہو, کیسز جو ہیں جو کورٹس ہیں اس میں چلیں. یہ معاملہ جتنا لٹکتا رہے گا یہ ٹھیک نہیں ہے, اور یہ اسی طرح پیٹرولیم کا معاملہ بھی ہے. تو پوائنٹ یہ ہے کہ یہ وہی حساب ہے نا کہ پچھلے چند دنوں میں
ہزاروں کی ایف آئی آر جو ہے پورے ملک میں کاٹی گئی ہیں یہ پی ڈی ایم کے معاملات میں. چلے اچھی بات ہے ایف آئی آر کاٹی کیونکہ قانون کی وائلیشن ہوئی ہے, لیکن ان ایف آئی آر پہ امپلیمنٹیشن ہونا چاہیے نا. اگر صرف ایف آئی آر کٹ رہی ہے دا پیس آف پیپر تو آپ مجھے اس کے خلاف اس کے بارے میں کیا ایکشن ہے. اسی طرح ایک اور میں اگزامپل دیتا ہوں, مزار قائد کی جو بے حرمت ہوئی, اب ہمارے کراچی کے جو محترم پی ٹی آئی کے جو ممبرز ہیں بھائی وہ کم از کم معاملے کو پرسو کر کے آگے لے کے جائیں. 10-11 ایم این ایز ہیں پی ٹی آئی کے کراچی میں, لیکن وہ سارا معاملہ جو ٹھنڈا ہو گیا کیونکہ 2 لوسٹ لیول کے اوپر کورٹس نے کیسز اٹھا کے ان کو فیک کر کے کیا کہ گئی یہ تو فیک ہے, کوئی ایویڈنس نہیں ہے, اٹھا کے باہر مارا ہے, جبکہ پوری دنیا نے دیکھا ہے کہ میڈیا میں دکھایا ہے کہ کیا ہوا مزار قائد پہ. کہنے کا مطلب یہ ہے قانون ایگزسٹ کرتے ہیں, پولیٹیکل ول ہونی چاہیے کہ آدھی پولیٹیکل ول تو شو ہو گئی کہ چلے انویسٹیگیشن کرا دی, دین واٹ, اس کے بعد لوگ پولیٹیکل ول ہونی چاہیے تاکہ معاملے کو اس کے منطقی انجام تک پہنچایا جائے. بہت بہت شکریہ آپ دونوں معزز مہمان گرامی کا. ناظرین پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا ہے, انشاءاللہ کل آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوں گے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ. قمر زیدی کو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.